खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 20वां बाब पहली 16 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस माल के मकान की मानद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजाना ठहराकर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है मैं तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने करिंदों से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। पर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज्यादा मिलेगा, मगर उनको भी 1 ही दिनार मिला, और वो ले जाकर माल के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे। ये कह करके उन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारी बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं इतना ही पिछले को भी दूं। ये क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तू इसलिए मुझे बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर हो जाएंगे। अंजील मुकद्दस के पढ़े और समझाने पर खुदावंद की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज बड़े ईमान, भरोसे और एतकाद के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि साल के दौरान 25वें इतवार की लतूरिया का हिस्सा बन सके। तो आज कलीसिया सफर करते करते 25वें इतवार तक पहुंचती है, और आज के दिन हमें कलीसिया बताना चाहती है कि किस तरह हम खुदावंद के करीब आ सकते हैं। आज के दिन जब हम देखते हैं पहली तिलावत में, तो यशायाह की मार्फत लिखा गया इक़्तिबास में लिखा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं। आज के दिन हम जानते हैं कि किस तरह खुदा इंसान से मुखातब होकर नबी के जरिए बताना चाहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं हैं। इंसान की सोच किसी और तरफ होती है और खुदा उसे अपने नजदीक लाने की कोशिश करता है। लम्हा बलम्हा, तरह बतरह इंसान की जिंदगी के साथ साथ खुदा होता है और उसे कोशिश करता है कि वो उसे अपने पास ला सके। मगर खुदा जिस कदर भी इंसान को बताता है कि वो उसके नजदीक आए, फिर भी इंसान जो है दूसरी राह अख्तियार करता है। ये इंसानी फितरत है और इंसान बुनियादी तौर पर कमजोर है, इसलिए वो बार बार गिरने के अमल से गुजरता है। इसलिए आज के दिन नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा बताता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं। इसी तरह लिखा है कि खुदावन का फरमान यूं है कि जब तक खुदावन पाया जाए तुम उसकी तलाश करो। कलाम में बताता है कि खुदा की तलाश करने की जरूरत है, और जब हम खुदा की तलाश कर लेते हैं, खुदा को पा लेते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो याद रखें हमारी जिंदगी में आसाइशें, सुकून और बहुत सी बरकत भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। और जब तक हम खुदा को तलाश नहीं करते वब तक हम कुछ पा नहीं सकते। और अगर मैं आप सबसे ये सवाल करूं
کہ ہم خدا کو کیسے پا سکتے ہیں, کدھر پا سکتے ہیں, یا خدا سے کیسے جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں, خدا کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے. اگر یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ مومنین میں سے مجھے کون جواب دے گا کہ خدا کو کہاں تلاش کیا جائے؟ سوال مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ خدا کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی روز دعا کریں, ٹھیک ہے, وہ تو خدا سے بات چیت, دعا کا مطلب خدا سے بات کرنا. میرا سوال ہے خدا کو کہاں تلاش کیا جائے, خدا کہاں مل سکتا ہے, یا خدا کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ہمیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کسی اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں کہ خدا بلندی پہ ہے, خدا بیابان میں ہے, خدا ویرانے میں ہے. خدا ڈھونڈنے کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شاید اپنا دروازہ بھی نہ کھولنا پڑے, شاید اپنے محلے سے بھی باہر نہ جانا پڑے, شاید اپنے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا انسانوں کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. خدا نے کیا کہا جب انسان کو تخلیق کیا؟ خدا نے کہا اور ہو گیا. خدا نے انسان کو کس کی صورت پر پیدا کیا ہے؟ اپنی صورت پر. کلام میں فرماتا ہے, کلام میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں, خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا نہیں کیا. کلام ہمیں صاف, واضح اور جامع طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. جب خدا کی صورت کی بات کرتے تو یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کو اچھا پیدا کیا. خدا نے انسان کو برا پیدا نہیں کیا. انسان اپنے کردار, اعمال اور زندگی کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا اور اس کی شخصیت میں جو نکھار آنا تھا وہ بگاڑ کی طرف چلا گیا. اس لیے عزیز مومنین, یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کلام اشعیا کی معرفت لکھے ہوئے کلام میں آج فرمایا جا رہا ہے کہ خدا کی تلاش کرو. اور جب خدا کی تلاش کی جاتی ہے تو کیا لکھا ہے؟ اور جب تک وہ قریب ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو اور خطا کر اپنے خیالات کو ترک کرے اور خداوند کی طرف رجوع لائے تو وہ اس پر رحم کرے گا. اور خدا اور ہمارے خدا کی طرف پھرے, وہ کثرت سے معاف کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ کثرت سے. خدا کثرت کے ساتھ, لفظ کلام میں لکھا ہے کثرت کے ساتھ معاف کرتا ہے. ایک واحد انسان ہے جس کو خدا کوئی سینکڑوں دفعہ معاف کر دیتا ہے, اور جب اسے معاف کرنے کا موقع کسی کو دیا جاتا ہے تو پچھلے اتواروں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کتنا پیسہ معاف کر دیا, اور جب کچھ تھوڑے سے پیسے کی بات آئی تو کیا وہ اس کا کیا کیا؟ گلا گھونٹ دیا, معاف نہیں کیا. خداوند کی دعا میں ہم کس طرح کہتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمارے قرض ہمیں کیا کر؟ معاف کر. اور مگر ہم اپنے قرض داروں کو معاف نہیں کرتے. ہم کسی کی غلطی, خطا, چھوٹی سی بات سامنے آ جائے اسے نشر کرنے کی کوشش کرتے, اسے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے. معاف کرنے کا عمل انسانی فطرت میں بہت کم ہے. اور یاد رکھیں خدا کا زندہ, مؤثر, واضح کلام میں کیا بیان کرتا ہے کہ معاف کرو, معاف کرو. اس لیے فرمایا گیا کہ خدا معاف کرتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں. انسان خدا سے کیوں دور چلا گیا؟ خدا تو اسے اپنے پاس رکھتا ہے. باغ عدن میں, خوشی کے باغ میں, ہر چیز اس میں مہیا ہے, دنیا کا ہر پھل اس میں موجود ہے. پھر بھی انسان کیا کر دیتا ہے؟ وہ پھل توڑ دیتا ہے جس کو توڑنا کیا تھا؟ منع کیا گیا تھا. اس لیے کہا گیا سب کچھ ٹھیک ہے, مگر خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں. اور کلام فرما رہا ہے نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں, کیونکہ جیسے افلاک زمین سے اونچے ہیں ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں. خدا نے انسان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس کے نزدیک آئے, اس کے بیٹے اور بیٹیوں بن سکے, مگر انسانی فطرت جو گناہ سے, برائی سے بھری ہوئی ہے,
اپنے خدا سے دور چلی جاتی ہے۔ اور آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں، اور اسی کے ساتھ معاف کرنے کی بات بھی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاکستان میں کام کریں اور اس کی اجرت، اس کا معاوضہ وہ ہمیں دیتا ہے۔ یاد رکھیں کلام مقدس میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے، اور بات اتنی صاف، واضح اور جامع ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایک ٹھنڈا پیالہ پانی ہی میرے خادم کو پلائے گا تو اس کا اجر بھی آپ کو کیا ہوگا؟ ملے گا۔ ایک ٹھنڈے پانی کا کیا ہم وقت کہہ سکتے، قدر کہہ سکتے، مگر اس کا بھی اس کو رزلٹ، اجر، صلہ اس کو ملے گا۔ اس لیے کلام مقدس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ خدا ایسا پاکستان لگا دیتا ہے کہ جس کے اندر اجر کی بات کی جا رہی ہے، اور جتنا اجر جس کو دینا ہے وہ خدا کی مرضی ہے، انسان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، انسانی فطرت ہے، مگر خدا کہتا ہے جس کو میں نے دینا وہ میری مرضی ہے۔ اس تمثیل کو، اس بات کو واضح کرنے کے لیے پاکستان کی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ کوئی بتائے گا پاکستان کیا ہے؟ جی، انگوروں کا باغ۔ اور کبھی کسی نے انگوروں کا باغ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ پاکستان کی بات کی گئی، ایسا کھیت جہاں انگور کاشت کیے جاتے ہیں، جہاں تاکیں لگائی جاتی ہے، اور کہا گیا کہ پاکستان میں جو ہے صبح سے مزدور بھیجے، کوئی صبح لگ گیا، کوئی دوپہر کو لگا، کوئی 12-1 بجے لگا، کوئی آخری 5-6 بجے لگا، اور پھر جب دینے کی بات کی گئی، اجر کی بات کی گئی، صلے کی بات کی گئی، تو جو بالکل آخری وقت میں لگا یا صبح سے جو لگا سب کو 1-1 دینار دے دیا گیا۔ مگر جو صبح سے لگے وہ امید کرنے لگے کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر دینے والے نے کہا یہ میری مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ میں کس کو کتنا دیتا ہوں۔ صاف لکھا ہے یہ کہہ کر ان پچھلوں میں سے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا۔ جنہوں نے دن بھر بوجھ اٹھایا اور سخت محنت سہی، مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کا صلہ نہیں رکھتا، اس لیے کہا گیا کہ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور کیا کر چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ کیا یہ مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اسے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسانی فطرت ہے۔ آخری آیت میں کہا گیا کہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے اجر کو، یہ خدا کی مرضی ہے، ایک تھوڑی سی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک بہت لمبی بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھے کہ خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے کہ کس کو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور کس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہا گیا انہی باتوں سے کچھ لوگ جو ہے اول اور آخر ہونے کی طرف جائیں گے۔ آئیں خدا سے خاص فضل اور برکت چاہے کہ خدا ہماری زندگی میں آئے اور جو ہماری زندگی کے ساتھ ٹھہرا گیا ہے اس دینار کو ہمیں دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہے اور ہم یسوع میں پوست ہو چکے ہیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، اس روحانی خوراک کے لیے
जिसको खाकर हम सैर हो चुके, बख्श दे हम सब के लिए रूहानी तकवीत का बाइस बने, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे खुदा में सबका हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सबके साथ हो।